माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, ये हमारी मुश्तरका खुशकिस्मती है कि गरियाबंद की सरजमी पर मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ का फैजान पूरी दुनिया में बट रहा है। और आज गरियाबंद वालों के लिए बड़ी खुशकिस्मती का दिन है कि बेहतरीन मालामाल हो जाएंगे, फैजियाब हो जाएंगे। पूरी दुनिया में मसलके आला हजरत का डंका बज रहा है। वो इसलिए कि बरेली शरीफ कभी अपनी बात नहीं करता है। बरेली शरीफ कभी अपनी झूठी बोली में मुक़य्यद भी नहीं होता है। बरेली शरीफ तो नामुसे रिसालत पर मर मिटने का जज्बे सादिक अता करता है। बरेली शरीफ तो खुशबू रसूल निछावर करता है। बरेली शरीफ बगदाद की जबान का नाम है। बरेली शरीफ अजमेर मौला की पहचान का नाम है। बरेली शरीफ महाराजा मुतहरा की वफादारी का लिबास का नाम है। बरेली शरीफ तमाम खानकाहों की जानिब से लड़ने वाले तने तनहा मर्द मुजाहिद का नाम है। इसीलिए तो मोहतरम अनवर फरीद बहेड़वी ने कहा है कि समझाएं तुमको कैसे भला अजमते रजा, समझाएं तुमको कैसे भला अजमते रजा, बहरे सुखनवरी के हबाबों से पूछ लो, और साफ शख्सियत के लिखे हैं वरक वरक, मेरा न हो यकीन तो किताबों से पूछ लो, मेरा न हो यकीन तो किताबों से पूछ लो। और एक जगह एक शायर ने कहा है कि रजा के इल्म को नापेगा तेरी इल्मियत क्या है, तू क्या है और बता तेरी हैसियत क्या है। कभी तलाशता है जाते आला हजरत में, तुझे पता नहीं उनकी शख्सियत क्या है, तुझे पता नहीं उनकी शख्सियत क्या है। और ताल्लुकात का रखना नबी के दुश्मन से, ताल्लुकात का रखना नबी के दुश्मन से, अगर ये सुन्नियत है तो बता सुलह कुल्लियत क्या है, अगर ये सुन्नियत है तो बता सुलह कुल्लियत क्या है। तो मोहतरम हज़रात, इसलिए शायर ने कहा है कि वादी रजा की कुएं हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये हमारी खुशकिस्मती है कि जानशीन हुजूर ताजुल शरिया काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद हुजूर कायदे मिल्लत शहजादे हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मौलाना शाह मोहम्मद असजद रजा खां कादरी मरकजी अहले सुन्नत बरेली शरीफ की आमद और उन्हीं के साथ साथ दामादे हुजूर कायदे मिल्लत, और जिन्होंने जिंदगी के बहुत सारे हिस्से हुजूर ताजुल शरिया के साथ गुजार करके अपने किस्मत को जगमगाया है। जलवतो खलवत में हुजूर ताजुल शरिया अली रहमत व रिजवान के हमराह रह करके उनसे फैजियाब हुआ। वो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आशिक हुसैन कश्मीरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु अली की आमद हुई। और मरकज़ी अहले सुन्नत की ये मुबारक शख्सियतें नवासे हुजूर अमीन शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना हम्माद रजा कादरी और नवासे हुजूर अमीन शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला रजा कादरी दामाजिल्लहु अलैना, साथ ही साथ शहजादे हुजूर नुमाने मिल्लत नबीर हुजूर अमीन शरीयत हजरत हमजा रजा कादरी हमजा रजा खां कादरी साहब क़िबला की भी आमद हुई। और हजरत सैयद तलात हसन रजा कादरी हजरत सैयद अब्दुल समद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु अली की आमद हुई। ये मुबारक नूरानी चेहरे, इन चेहरों की ज़ियारत आप हज़रात फरमा रहे हैं। अब आइए, इन मुक़्तदीर उलमाए कराम का नूरानी काफिला स्टेज पे जलवा फरमा है और रहमत इलाही झमाझम बरस रही है। और इसी आलम में
آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت علامہ مولانا عبداللہ رضا قادری داماد اللہ علیہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت اپنے خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائے. آئیے نواسہ حضور امین شریعت و خلیفہ حضور تاج الشریعہ کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور امین شریعت، نواسہ حضور امین شریعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زینت منبر رسول، معزز علماء کرام، بالخصوص حضرت قائد ملت نبیر اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضرت العلام فضیلت الشیخ اشہ مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ، سامعین بزم، سنی مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو سماكم المسلمين، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، حدیث پاک میں آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا وہ شخص قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. کیا فرمایا؟ وہ شخص قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. کون؟ جس نے سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجا. بے شک، سبحان اللہ. تو آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت سرکار مدینہ سرکار دو جہاں جناب احمدی مجتبی محمد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم کر عاشقانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، پہلے تو میں کمیٹی والوں سے ایک شکایت کرنا چاہوں گا کہ یہ منبر رسول اگر یہاں سے لے کر اس طرف تک ہوتا تو اس میں جو ہے 4 چاند لگ جاتے، کیونکہ یہاں پر علماء کرام امام حضرات نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں. آپ میری عزت سے زیادہ ان کی عزت کی ضرورت ہے. آپ ان کی جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے ہیں، آپ ان کی عزت کا خیال کیجئے. خیر، آگے سے خیال رکھیے گا، ابھی جو ہو گیا سو ہو گیا. حضرات محترم، نہ یہ کوئی تقریر کا وقت ہے نہ موقع ہے، کیونکہ وقت بھی بہت ہو گیا اور منبر رسول پر رضوی دولہ حضور قائد ملت تشریف فرما ہے، اور یہ لوگوں کی فرمائش، یہاں کے لوگوں کی فرمائش، اور میری تقریر کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ صوبہ چھتیس گڑھ میں الحمدللہ اور اس ضلع گریا بند میں اکثر میری تقاریر ہوتی رہتی ہیں، تو میرے مائک پہ آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اعلان ہو گیا، لوگوں کی فرمائش، فقیر آپ کے درمیان حاضر آیا. لیکن لوگوں کی یہ فرمائش تھی کہ آپ بھی جو ہے مائک پہ آ کے کچھ دیر لوگوں کو نصیحت کر دیں. اب میں کیا نصیحت کروں؟ منبر رسول پر جب بڑے تشریف فرما ہیں، نصیحت کرنے والے تشریف فرما ہیں، مجھے خود ان کی نصیحت کی ضرورت ہے، تو میں کیا نصیحت کروں؟ مجھے ابھی خود نصیحت کی ضرورت ہے. بس چند لمحات آپ مجھے برداشت کر لیجئے، چند لمحات میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا. درشی پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
یاد امین شریعت و پیغام تاج الشریعہ اس کانفرنس سے آپ کو جو میسج جانا تھا، جو پیغام جانا تھا، وہ الحمدللہ حضرت دلشاد میاں صاحب کی تقریر سے جا چکا ہے۔ جو میسج جانا تھا وہ جا چکا ہے۔ وہ میسج کیا ہے کہ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ حضرات محترم، زمانہ حالات بڑے نازک ہیں، لوگ مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں اور ایمان پہ حملہ کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہم کبھی بھی نانا جان، نانا ابا حضور امین شریعت کی بارگاہ میں حاضر آتے اور ان سے ہم جب بھی جاتے تو ان سے دعا کے لیے کہتے کہ نانا ابا ہمارے لیے یہ دعا کر دیجئے کہ ہماری تمام نیک جائز تمنائیں پوری ہو جائیں۔ تو حضرت کا یہ معمول تھا کہ حضرت پوچھا کرتے تھے، ایگزام لیا کرتے تھے کہ تمہاری نیک جائز تمنائیں ہیں کیا؟ تمہاری نیک جائز تمنائیں ہیں کیا؟ اگر کوئی یہ کہہ دیتا اور ہم تو یہی کہتے کہ نانا ابا دعا کر دیجئے کہ اللہ ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے، اللہ ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے، اتنا کہنا تھا کہ حضور امین شریعت مسکرا اٹھے۔ حضور امین شریعت سے ایک بار نہیں، میں نے یہ دعا بار بار کرائی، آخری وقت میں حضرت کو بھول ہونے لگی تھی تو حضرت ہمیشہ یہی پوچھا کرتے تھے کہ تمہاری نیک جائز تمنائیں ہیں کیا؟ تو میں کہتا تھا، عرض کرتا تھا، نانا ابا دعا کر دیجئے کہ میری تمام نیک جائز تمنائیں پوری ہو جائیں، اللہ ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ تو نانا ابا بہت خوش ہوتے اور ہنستے، اور اس طرح سے ہنستے کہ ان کے دانت مبارک بھی نظر آنے لگتے اور فرماتے کہ یہی اصل دعا ہے، یہی اچھی دعا ہے، اور یہی سب سے بہترین دعا ہے۔ اللہ تمہارا ایمان۔ حضرات محترم، لیکن آج کل کیا دیکھا جاتا ہے؟ مسلمان اپنے ایمان کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ مسلمان آج خرافات کے اتنے قریب ہے تو جو ہے علم سے کوسوں دور ہے۔ مسلمان نے آج شریعت مصطفیٰ کو بھلا رکھا ہے۔ مسلمان آج جو ہے، مسلمان نے سنیما گھروں کو آباد کر رکھا ہے تو جو ہے مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چھتیس گڑھ کا ہی یہ واقعہ ہے، شہر کا نام نہیں لوں گا، اس پریوار، اس گھرانے کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ اس گھرانے نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اس گھرانے نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ ایک فرد نے غلط کام کیا لیکن اس گھرانے کا امتحان تھا، اس نے بڑا اچھا کام کیا۔ ایک جگہ چھتیس گڑھ کی بات ہے میاں، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ بھی ہو رہا ہے۔ اور جب وہ مر گیا، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو امام حضرات نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ یہ جوش ایمانی میں چاہتا ہوں تمہارے اندر، یہ جوش ایمانی میں تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے منع کر دیا نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ کہا کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ تو کہا کہ یہ ہو رہا تھا، یہ بھی ہو رہا تھا، اب جو ہے ہم نے اسے زندگی میں سمجھایا توبہ کر لے۔ اس نے توبہ نہیں کی۔ کوئی گواہ لا کے دو، شرعی گواہ لا کے پیش کرو، اگر ہوگا تو ہم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ جاتے ہیں، اس کے والد کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور لوگ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، کیا آپ اس بات کے گواہ ہیں؟ کیا آپ کے بیٹے نے اس فعل سے توبہ کی؟ تو کہتے ہیں میرے سامنے تو اس نے کبھی توبہ نہیں کی۔ اور اگر وہ لا علم ہوتے، ان کا پلپلا معاملہ ہوتا تو وہ جو ہے اپنے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے جھوٹ بول سکتے تھے۔ انہیں اپنے ایمان کی فکر تھی، انہیں اپنے ایمان کی فکر تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے اصل مسلمان وہی ہے، کامل مومن وہی ہے، اپنے آپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے گھرانے سے زیادہ، اپنے باپ دادا سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے شکر ہے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جاہ سب ان پر فدا کر دیں۔ اب اس کی ماں کے پاس لوگ گئے،
محرم لوگ گئے اور ان کے شوہر بھی گئے. پوچھا کیا تمہارے بیٹے نے اس فعل سے توبہ کی؟ تمہیں کیا پتا ہے اس نے کیا تمہیں ایسا کوئی واقعہ بتایا اس نے توبہ کی؟ انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ میرے سامنے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور اس نے کوئی توبہ نہیں کی. اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کو جو ہے بنا نماز جنازہ پڑھائے ہوئے ایک گڈھے کے اندر دفن کر دیا. اللہ. حضور حبیب العلماء، حضور امین شریعت کے چھوٹے بھائی، اگر کوئی اس طریقے کی حرکت کرتا، کوئی سیاسی انسان بڑے بڑے عہدے پانے کے لیے ایسی حرکت کرتے تو اس کے گھر والوں کو بلاتے اور فرماتے کیسے سمجھا دو، بعد آ جائے، توبہ کر لے، تجدید ایمان کرے، اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کرے اور تجدید بیعت کرے. اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو ہم سے امید مت رکھنا کہ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، کہ ہم اس کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے. ہم سے کوئی امید مت رکھنا. حضرات محترم، میں تمہارے اندر ایسے ہی جوش ایمانی چاہتا ہوں. جوش ایمانی کیسے پیدا ہوگا؟ بزرگوں کی زندگی کو پڑھو، بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو. آج کل بہت سے لوگ دیکھا جا رہا ہے جو ہماری بہنیں تھیں، وہ ہماری بہنیں تھیں، وہ اب ہیں نہیں. وہ ہماری بہنیں تھیں، جو مسلمان نہیں رہا اس سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں. آپ لوگوں کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے. آج کل کہا جاتا ہے کہ جو ہے اپنے بچوں کو دیکھو، ان کی طرف نگاہ رکھو، واچ کرو، تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے تو بڑے نیک ہیں، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھی بات ہے، الحمدللہ نیک ہیں تو دیکھنے میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے. اور اللہ نہ کرے یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا، یہ ان کی ایک جو ہے پروپیگنڈا ہے، ان کی سازش ہے. یہ ہماری بہنوں پہ جو ہے ڈورے ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ سوچئے ایک بے پردہ عورت 4 لوگوں پر جہنم کا عذاب کروا سکتی ہے، تو جب کوئی جو ہے ایمان سے خارج ہو جائے تو وہ کس طرح سے اپنے باپ دادا پر، اپنے میاں بھائی بیٹے پر عذاب کروا سکتے ہیں وہ لوگ. جب ایک عورت بے پردہ رہی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی، جب اس پہ عذاب ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کی بھی گرفت ہوگی، اس کے بیٹے کی بھی گرفت ہوگی، اور اس کے جو ہے بھائی کی بھی گرفت ہوگی، اس کے شوہر کی بھی گرفت ہوگی. کہ تو باپ تھا، تیری بیٹی تھی، تو نے پردے کی نصیحت کیوں نہیں کری، پردے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ تو میاں تھا، تو تو حاکم تھا، تو نے بے پردگی کیوں کرنے دی؟ تو بیٹا تھا، تو نے اپنی ماں کو کیوں نہیں روکا؟ تو بھائی تھا، تو نے اپنی بہن کو بے پردگی کرنے سے کیوں نہیں روکا؟ جب ایک عورت بے پردگی کرنے کی وجہ سے بے پردگی کرنے سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج بھی نہیں ہے. جب بھی سوچئے وہ 4 لوگوں کو گھیر رہی ہے، اور جب کوئی عورت اسلام سے خارج ہو جائے گی تو آپ کو کس طرح آپ اس رستی میں گرفت کریں گے؟ حضرات محترم، وہ میں نے ایسا کیوں کہا کہ وہ ہماری بہنیں تھیں، اب ہیں نہیں. کیونکہ جب نبی کی اولاد بگڑ جائے، نبی کی اولاد کے لیے بھی کوئی تکلیف نہیں. جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مولا بیٹا ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، یہ تمہاری اہل میں سے نہیں. جو پتا کیا چلا، جو اسلام سے خارج ہو گیا وہ تمہارا کیسا ہی رشتہ دار ہو، وہ تمہارا رشتہ دار نہیں. لہذا تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو. ایمان اگر محفوظ ہے تبھی تمہاری دنیا کامیاب ہے، تبھی تمہاری آخرت کامیاب ہے. کیسے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ سرکار کا زمانہ دیکھیے، صحابہ کا زمانہ دیکھیے. ایک بار کا واقعہ ہے، دیکھیے جوش ایمانی کی بات ہو رہی ہے، سماعت کرتے ہوئے چلیے. بارگاہ رسالت میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے شہزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جب کا واقعہ سناتے ہیں، جبکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. کہتے ہیں بابا جان خلیفہ اول اگر جو ہے اجازت ہو تو میں آپ سے ایک بات عرض کروں. بابا جان خلیفہ اول کہتے ہیں ہاں بیٹا کیوں نہیں، بتاؤ. کہتے ہیں بابا جان جنگ ہو سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے، آپ سرکار کے ساتھ تھے، میں آپ تلوار کی
حضرت میں کئی بار آیا، لیکن میں نے باپ ہونے کی وجہ سے آپ کا سر قلم نہیں کیا۔ اے میرے گریا بن کے سنی مسلمان بھائیوں، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جو ہے بھرا جملہ بغور سماعت کرو، خلیفہ ابو بکر صدیق کے جو ایمانی پہ فرمایا، اے بیٹے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور امین شریعت، حضور قائد ملت، نواسہ حضور امین شریعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ جبھی تو کہتے ہیں دشمن امی پہ نہیں، دشمن احمد پر شدت کیجئے۔ حضرات محترم، اعلی حضرت کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھیے، آخری وصیت یہی کی کہ میں اب تمہارے درمیان زیادہ نہیں رہوں گا، میرے جانے کا وقت قریب ہے، مجھے نہیں پتا میرے بعد جو آئے وہ تمہیں کیا درد دے، کیا سکھائے۔ میری تم سے آخری وصیت یہی ہے کہ اگر تمہاری نسل میں بھی، اگر تمہاری نسل میں کوئی گستاخ رسول بن جائے تو اسے اپنے اندر سے ایسے جدا کر دو جیسے کہ تم دودھ میں سے مکھی کو نکال کے پھینک دیا کرتے ہو۔ جبھی تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ آخری بات سماعت کریے اور جو ہے میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت نے اپنوں کو بھی سمجھایا اور بیگانوں کو بھی سمجھایا، اپنوں کو بھی درس دیا اور دوسروں کو بھی درس دیا، اور کیا کہا کہ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ہے۔ قیامت میں توبہ کا دروازہ بند ہو چکا، اب نہ مانیں گے۔ قیامت میں ماننے والے تو مانیں گے میاں، نہ ماننے والے بھی مانیں گے۔ ہم لوگ تو اب بھی مانتے ہیں الحمدللہ، قیامت میں بھی مانیں گے، اور لیکن نہ ماننے والے بھی مانیں گے، لیکن نہ ماننے والوں کا وہاں ماننا کسی کام ہے۔ حضور استاد زمان فرماتے ہیں دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ وہاں ماننے والے تو مانیں گے، نہ ماننے والے بھی مانیں گے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش معلیٰ پہ ایک لگائے تشریف فرما، ماننے والے تو مانیں گے، نہ ماننے والے بھی مانیں گے۔ اور علم رکھنے والوں نے، چاہنے والوں نے، حضرت اللہ فضیلت الشیخ نے یہاں تک لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا ہی حضور کی خاطر، کیونکہ عرش معلیٰ تو ایک بیٹھنے کی جگہ ہے، ایک مسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے۔ جبھی تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ آپ کی خاطر، آپ کی خاطر بنائے تو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کچھ یوں فرماتے ہیں، یوں فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یجلس علی الکرسی علی رب یبی علی رب۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب دو کرسی میں بٹھایا جائے گا۔ جبھی تو حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔
زندہ باد زندہ باد بریلی شریف اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت یہ بزرگان دین اعلی حضرت حضور حجت الاسلام حضور مفتی اعظم عالم امین شریعت صدر العلماء تاج الاسفیاء حضور تاج الشریعہ ہم لوگوں کی رہنمائی فرما کے چلے گئے. اب ہم لوگوں کا کام ہے ان کے پیچھے چلیں، جو یہ حکم دیں اس پہ عمل کریں. حضرات محترم، اب حضور تاج الشریعہ نے یہ ذمہ داری ان کو سونپی ہے اور بخوبی الحمدللہ حضور قائد ملت اس کو نبھا رہے ہیں. حضرات محترم میں یہی کہنا چاہوں گا آپ سے، یہی میسج دینا چاہوں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. مولا تعالی مجھ سے بولنے میں جو کچھ کمی رہ گئی ہو اسے اپنے حبیب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو فعل معاف فرما. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. کہنا تو بہت کچھ تھا لیکن حضور قائد ملت یہاں تشریف فرما ہے. بڑوں کے سامنے جتنا کم بولا جائے، اور یہ پہلی بار آئے ہیں، میں تو آتا رہتا ہوں، میرا آنا آسان ہے، حضرت کو بہت مصروف رہتے ہیں اور ان کا آنا آسان نہیں ہے. تو آپ ان کو سنیے، اس پہ عمل کیجئے اور جو ہے مجھے جو ہے اجازت دیجیے. السلام علیکم. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم حضرات، نواسے حضور امین شریعت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ و حضور امین شریعت حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ رضا قادری مرکزی اہل سنت بریلی شریف کی خوبصورت آواز سے ان کا خطاب آپ فضا سماعت کر رہے تھے.